बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, मुजवज़ा रेप ऑर्डिनेंस का मुसवदा पेश किया गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ख़वातीन पुलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुजवज़ा कानून का बुनियादी हिस्सा होगा। मुतासरा ख़वातीन या बच्चे बिला खौफ व ख़तर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। मुतासरा ख़वातीन और बच्चों को इनकी शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अपनी एहलिया बेगम समीना अलवी के हमरा इस्लामाबाद में कायम मुर्गजार चिड़ियाघर का दौरा। सदर मुमलिकत ने बच्चों के पसंदीदा हाथी कावन की कम्बोडिया रवानगी से मुतालिक अलविदाई तकरीब में शिरकत की। कावन हाथी की कम्बोडिया मुंतकिली और देखभाल के हवाले से सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें साजगार माहौल फराहम करने के हवाले से शानदार फैसले को सराहा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पाकिस्तान में तैनात उर्दन के सफीर मेजर जनरल रिटायर्ड इब्राहिम की मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात, मुस्लिम ममालिक की करीबी राबतों समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान और उर्दन के मबैन ताल्लुकात मजहब, अखुवत, सकाफत और तारीख की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर होने वाली पेशरफ का तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में चाइना सेंटर सीपैक टावर बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, चाइना सेंटर या सीपैक टावर में पाकिस्तानी ताजरों और सनतकारों को चीनी इंडस्ट्री से मुतालिक मालूमात एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। चीन के सरमायाकारों को पंजाब में इंडस्ट्री लगाने में हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बगैर इतलात समड़ियाल में कायम सस्ते सहूलत बाजार का दौरा। आटे, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की नरखों का जायजा लिया। खरीदारी के लिए आए लोगों से अशिया ज़रूरिया की सप्लाई और कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक अमूर का जायजा इजलास। ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान पर अमल दरामद, साफ पानी की फराहमी और GDA के मसाइल से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि ग्वादर अब अमली तरक्की कर रहा है। इसका शुमार जल्द दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में होगा। सूबाई वज़ीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल से चीन के ओरियल सेरामिक्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लियोफन चाओ की मुलाकात। चीनी कंपनी की जानिब से बलवाल में सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर ने मुतल्लिका हुक्काम को चीनी कंपनी को दरपेश तमाम मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर ने कहा, सनतकारी के अमल को तेज़ करके रोजगार के मौके बढ़ाना हुकूमत की पहली तरजीह है। पंजाब में सरमायाकारी करने वालों को सहूलत की फराहमी के लिए हुकूमत की जिम्मेदार है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 40,379 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,954 केसेस रिपोर्ट, जबकि 48 अफराद जमा हुए। मुल्क भर में 3,31,760 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देने में भी कामयाब। दुनिया भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 5,87 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद 13,87,000 से तजावुज़ कर गई। DPO बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान की सरबराही में क्राइम मीटिंग। DPO की इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी, मुकदमात के चालान मुकम्मल करने की रफ्तार मजीद बढ़ाने, मंशियात फरोशी और दीगर जराइम पर काबू पाने, शहरियों के साथ हुस्न अखलाक का मुजाहरा करने की हिदायत। सेफ प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। सिविल सोसाइटी नेटवर्क और फलाही इदारे की जानिब से भूरेवाला में 24 जोड़ों की तवाई शादी। गरीब, मुस्तहिक और नादार घरानों की बेटियां एक साथ पिया घर सुधार गई। बच्चियों को जहेज में घर का जरूरी सामान भी दिया गया। और दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड पहुंच गई। स्क्वाड हिल्टन होटल 14 रोज तक आइसोलेशन में रहेगा। खिलाड़ियों का पहला कोविड-19 टेस्ट कल होगा। रिपोर्ट मंफी आने की सूरत में आइसोलेशन की इब्तदाई 3 रोज बाद कौमी स्क्वाड को बायोसिक्योर माहौल में ट्रेनिंग की इजाजत होगी। कौमी स्क्वाड की मजमूई तौर पर 3 टेस्ट किए जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले अहम खबर दें आपको। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें कानूनी टीम की जानिब से मुजवज़ा रेप ऑर्डिनेंस का मुसवदा पेश किया गया। कानूनी टीम ने ऑर्डिनेंस पर रोशनी डालते हुए कहा कि ख़वातीन पुलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात और गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ मुजवज़ा कानून का बुनियादी हिस्सा होगा। मुतासरा ख़वातीन या बच्चे बिला खौफ व ख़तर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरा ख़वातीन और बच्चों की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ को और इनका भी खास ख्याल रखा जाएगा।
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنی اہلیہ بیگم سمین الوی کے ہمراہ اسلام آباد میں قائم مرغزار چڑیا گھر کا دورہ کیا۔ صدر مملکت نے بچوں کے پسندیدہ ہاتھی کاون کی کمبوڈیا روانگی سے متعلق الوداعی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر جانوروں کے تحفظ کی تنظیم 4 پاز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عامر خلیل نے کاون ہاتھی کی کمبوڈیا منتقلی اور دیکھ بھال کے لیے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کے اسلامی روایات کے تناظر میں جانوروں کے تحفظ اور انہیں سازگار ماحول فراہم کرنے کے حوالے سے شاندار فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچپن میں جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے علیحدہ کرنے سے ان کے احساسات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ صدر نے امید ظاہر کی کہ کاون ہاتھی کمبوڈیا میں اپنے دیگر ساتھی ہاتھیوں سے مل کر خوشی محسوس کرے گا۔ صدر مملکت نے اس حوالے سے وزارت موسمیاتی تبدیلی کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ صاف شفاف پاکستان تحریک کے تحت مرگلہ نیشنل پارک کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو جانوروں کے حقوق اور ان کی دیکھ بھال کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی سے متعلق آگاہی پیدا کرنے پر زور بھی دیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ نواز شریف ان کے سمتھی اسحاق ڈار اور صاحبزادوں حسن اور حسین کے پاکستان آنے پر کوئی قدغن نہیں۔ منگل کو اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ وہ تشریف لائیں اور مرحومہ بیگم شمیم اختر صاحبہ کے جنازے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی جبر کا پروپیگنڈا دانستہ اس معاملے میں سیاست کرنا ہے، آپ کسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی مین گنڈاپور نے کہا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں عمران خان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت دلوانے پر پوری گلگت بلتستان کی عوام کے مشکور ہیں۔ گورنر سیکریٹریٹ گلگت میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سخت موسم کے باوجود جہاں کی عوام نے باہر نکل کر پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ کے ساتھ کامیاب کروایا، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام نے باریاں لینے والوں کو مسترد کر کے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا، اس لیے جہاں کی محرومیوں کا ازالہ کرنا اب پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے پاکستان میں تعینات اردن کے سفیر میجر جنرل ریٹائرڈ ابراہیم نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، مسلم ممالک میں قریبی رابطوں سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ پاکستان اور اردن کے مابین تعلقات مذہب، اخوت، ثقافت اور تاریخ کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ پارلیمانی سفارتکاروں دونوں اسلامی برادر ممالک کے مابین باہمی تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے اراکین پارلیمنٹ کو پارلیمان سطح پر تبادلوں سے دونوں اقوام کو ایک دوسرے کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پاکستان میں اردن اہم علاقائی اور عالمی امور پر یکساں موقف کے حامل ہیں۔ پاکستان اردن کے ساتھ معاشی، اقتصادی اور علاقائی ترقی کے لیے تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے مستحقین کو عارضی رہائش مہیا کرنا دراصل ریاست مدینہ کی طرز پر معاشرتی تشکیل کی جانب اہم قدم ہے۔ احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہوں سے مستحقین کے لیے عارضی رہائش کے ساتھ ساتھ صبح کا ناشتہ، دن اور رات کا کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ پناہ گاہوں میں رہنے والے افراد اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان پناہ گاہوں میں کون کون سی سہولیات دی جاتی ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان کا اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی جانب ایک اور اہم قدم بے سہارا اور غریب طبقے کے لیے پناہ گاہوں کا قیام۔ ہر پناہ گاہ میں 100 بستروں پر مشتمل رہائش کی سہولت، روشن اور ہوادار رہائش میں صفائی ستھرائی کا اعلیٰ انتظام، بیت الخلاء اور واش رومز کی دستیابی، بائیو میٹرک کے ذریعے رجسٹریشن کا عمل، پناہ گاہ کے انتظامی امور کے لیے سیکیورٹی گارڈ، سویپر اور شفٹ انچارج ہر وقت موجود، نماز پنجگانہ کے لیے مسجد کی سہولت۔ جب بھی ہم کام سے واپس آتے ہیں تو شام کو ادھر ہمیں رہائش مل جاتی ہے بڑی زبردست قسم کی، اور ہم یہاں بھی خوش ہیں۔ کام ختم ہو کے ادھر آ جاتا ہے، کھانا کھا کے بس ادھر سو جاتا ہے۔ واش روم ہے، سب فیسلٹی ہے، 24 گھنٹے بجلی بھی ہوتے ہے، بجلی بھی نہیں چلی جاتی، اور پانی بھی ملتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کا یہ لڑکے بھی بہت اچھے ہیں، اس کا جو ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خود بھی بلڈنگ دیکھے ہوں گے، صاف ستھرے ہیں، روز اس کی دھلائی وغیرہ ہوتی ہے، ہال کی صفائی ہوتی ہے، بہت زبردست ہے۔ اندر کا ماحول بھی جو ہے وہ بھی تقریباً برادرانہ ماحول ہے۔ پردیسی بندے کے لیے یہ بہت اپنا عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ 2 چیزوں کی سہولت دی ہے۔ ایک اس کی اکاموڈیشن فری کر دی ہے، پلس اس کو 3 ٹائم کا بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر جو ہے ٹوٹلی فری مل رہا ہے۔
معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کی کفالت سے منزل مراد ہے خوشحال پاکستان، انشاءاللہ نیا پاکستان۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں محکمہ معدنیات خیبر پختونخوا کی 2 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ میڈیا کو محکمہ معدنیات کی 2 سالہ کارکردگی پر بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کامران بنگش نے محکمہ معدنیات کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ حالیہ اصلاحات کے نتیجے میں ہر محکمے کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے معدنیات عارف احمد زئی اور ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں صوبہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، جبکہ اصلاحات کے نتیجے میں ہر محکمے کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ اصلاحات کے نتیجے میں محکمہ معدنیات کی کارکردگی بہترین ہے۔ خبر دیں آپ کو لاہور سے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے بغیر اطلاع سنبڑیال میں قائم سستے سہولت بازار کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آٹے، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کے نرخوں کے جائزہ لیا اور خریداری کے لیے آئے لوگوں سے اشیاء ضروریہ کی سپلائی اور قیمتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ سے خریداری کے لیے آئے خاتون نے انصاف کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ نے خاتون کو فوری انصاف فراہمی کے لیے یقین دہانی کروائی اور کہا کہ آپ کو ہر صورت انصاف ملے گا۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں آٹا مقرر کردہ نرخوں پر دستیاب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پنجاب میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں لاہور میں چائنا سینٹر سی پیک ٹاور بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا، جبکہ سیڈ ڈیولپمنٹ اور زرعی شعبہ میں متعلقہ ریسرچ کو فروغ دینے کے لیے مربوط اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ سیڈ ڈیولپمنٹ اور دیگر زرعی تحقیقاتی مقاصد کے لیے 13,000 ایکڑ اراضی استعمال کی جائے گی۔ چائنا سینٹر یا سی پیک ٹاور میں صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے لیے انفارمیشن ڈیسک بنائے جائیں گے۔ پاکستانی تاجروں اور صنعت کاروں کو چینی انڈسٹری سے متعلق معلومات ایک ہی چھت تلے میسر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ چین کی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں انڈسٹری لگانے میں ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ پنجاب میں بیرونی سرمایہ کاروں کو تحفظ، سہولتیں اور رعایتیں فراہم کی جائیں گی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ سی پیک منصوبہ پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ سی پیک منصوبوں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کیا گیا ہے۔ زرعی شعبے میں ترقی کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ زرعی شعبے میں چین کے تجربے اور مہارت سے استفادہ حاصل کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ گوادر اب عملی ترقی کر رہا ہے اور اس کا شمار جلد دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں ہوگا۔ گوادر کی ترقی جامع حکمت عملی کے تحت کی جا رہی ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے متعلق امور کی ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا کہ گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان پر جلد از جلد عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے اولڈ سٹی ٹاؤن میں نکاسی آب پانی کی فراہمی اور بنیادی ڈھانچے کی طویل مدتی منصوبہ جات کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل شاہ زیب کاکڑ نے گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان پر عمل درآمد، گوادر شہر کو پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی، گوادر کے لیے واٹر پالیسی اور جی ڈی اے کے مسائل سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال سے چین کے اوریل سیرامکس کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیو فن چاؤ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چینی کمپنی کے جانب سے بھلوال میں سرمایہ کاری کے امور پر بات چیت کی گئی۔ چینی کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیو فن چاؤ نے کہا کہ ہمارا گروپ بھلوال میں سیرامکس انڈسٹریز میں $70 ملین کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ صنعتی یونٹ لگانے کے لیے بجلی اور گیس کے کنیکشن کے حصول اور دیگر مسائل درپیش ہیں۔ صوبائی وزیر نے متعلقہ حکام کو چینی کمپنی کو انڈسٹری لگانے کے حوالے سے درپیش تمام مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے کہا کہ صنعت کاری کے عمل کو تیز کر کے روزگار کے مواقع بڑھانا حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو سہولیات کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں شاندار کارنامے دکھانے والے پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز ایئر مارشل ریٹائرڈ دلاور حسین آج اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے عظیم جنگی ہیرو کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ کے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں ان کے جرأت مندانہ کارناموں کو سراہا۔
ایئر چیف نے کہا کہ وہ ایک غیر معمولی فائٹر پائلٹ تھے اور ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری سے یاد رکھے جائیں گے۔ 1965 کی جنگ میں غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس کا دوسرا وار شدت اختیار کر گیا۔ کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اب تک ملک بھر میں فعال کیسز کی تعداد 40,379 ہو گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 14,225، ہند میں 15,440 اور خیبر پختونخوا میں 3,180 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 622 اور اسلام آباد میں 5,228 کیسز باقی رہ گئے۔ گلگت بلتستان میں 160 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,400 کیسز موجود ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2,954 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ اس دوران 48 مریض ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5,87,00,000 سے تجاوز کر گئی جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 13,84,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 4 کروڑ سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 1,27,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ بھارت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے تمام موبائل ہیلتھ یونٹس کا دائرہ کار وسیع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے احکامات محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے حکام جاری کیے۔ ایم ڈی پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی ارشد عثمانی نے صوبائی وزیر صحت کو کارکردگی کی تفصیلات پیش کیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے افسران کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تمام 20 موبائل ہیلتھ یونٹس مریضوں کو سہولت دیتے نظر آنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موبائل ہیلتھ یونٹس کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں مریضوں کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے اعلان پر ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک بھر میں عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ محکمہ ایجوکیشن اور آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ایپکا اوکاڑا کی طرف سے تقریب تقسیم انعامات میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمی اداروں، مساجد، چرچز، مندروں میں منا کر پاکستان کے تمام مذاہب کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں، جس سے مذاہب کو آپس میں لڑوانے والوں کی سازش کو ناکام کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ فعال ہو گیا ہے۔ تمام افسران کو ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور مانیٹرنگ کو مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ دفتر میں شکایات سیل کے قیام سے عوامی مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے سیکرٹری ہاؤسنگ کے آفس کا دورہ کیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا نے چیف سیکرٹری کو بریفنگ دی۔ زاہد اختر زمان نے کہا کہ اگلے مالی سال کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام سے ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ خبر شامل کریں احمد پور شرقیہ سے، جہاں اچ شریف پولیس نے ڈی پی او بہاولپور حسن مشتاق سکھیرا کی خصوصی ٹاسک پر سرقہ بالجبر کی وارداتیں کرنے والے خطرناک گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2.5 لاکھ روپے نقدی، اسلحہ، موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد کیا گیا۔ ملزمان نے وارداتیں کرنے کا اعتراف پہ جرم بھی کر لیا ہے۔ ملزمان سرکولر احمد پور شرقیہ اور دیگر تھانہ جات کو 10 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے، جن میں سے مزید تفتیش جاری ہے اور گینگ وار کے دیگر ارکان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ خبرنامے مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں ملتان میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دوران جلال پور پیرانوالا میں 480 کنال زمین واگزار کروا لی گئی ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ہدایت پر کیا گیا۔ واگزار کروائی گئی اراضی کی مالیت 9 کروڑ روپے سے زائد کی بنتی ہے۔ آپریشن چک نمبر 61 اور 63 62 میں کیا گیا۔ قابضین کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ آپریشن کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر مدثر ممتاز نے کی۔ متعلقہ تھانے کی پولیس بھی اس موقع پر موجود تھی۔ ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کی سربراہی میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی ایس پی شمس الدین خان کے علاوہ سرکولر کے تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں ڈی پی او وہاڑی نے اشتہاری مجرموں کی گرفتاری، مقدمات کے چالان مکمل کرنے کی رفتار مزید بڑھانے، منشیات فروشی اور دیگر جرائم پر قابو پانے کے علاوہ شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے ان کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ہیں۔
ڈی پی او بہاڑی نے سول سوسائٹی نیٹ ورک کے تعاون سے شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی مانیٹرنگ کے حوالے سے شروع کیے گئے سیف سٹی پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا اور ڈی ایس پی آفس میں قائم سیف سٹی مانیٹرنگ کنٹرول روم کی کارکردگی کو بھی چیک کیا۔ افسوسناک خبر دیں جیکب آباد سے، جہاں گزشتہ روز فائرنگ میں قتل ہونے والے وزیر اعظم عمران خان اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے قریبی ساتھی پی ٹی آئی رہنما سردار زادہ شریف خان بلیدی کے نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پی ٹی آئی رہنماؤں، کارکنوں سمیت سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے اور ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ مقتول کی تدفین آبائی قبرستان میں کی گئی۔ سردار زادہ شریف خان بلیدی نے کم عمری میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور سیاست کا آغاز کیا۔ 32 سال کی عمر میں آخری دم تک پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے رہے۔ ایس ایس پی جیکب آباد محمد طارق نواز کے احکامات کے تحت ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائے اور آپ کو بتائیں، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں رہائش پذیر بچوں کو مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی کے تھیم پارک کا تفریحی دورہ کروایا گیا۔ بچوں کے لیے تفریحی دورے کا اہتمام ضلع صدر پی ٹی آئی وومن ونگ آصفہ سلیم ملک کی جانب سے کیا گیا۔ بچوں کو تفریحی دورہ کروانے کا مقصد نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تفریحی مواقع فراہم کرنا ہے۔ مقامی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب سے بچوں کے لیے اسپیشل لنچ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بچے تھیم پارک میں ٹرین کی سواری اور چڑیا گھر سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس موقع پر فوکل پرسن آصفہ سلیم ملک نے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ بچوں کی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کا سلسلہ بھی تفریح اور صحت مندانہ سرگرمیوں کا بھی بھرپور خیال رکھا جاتا ہے۔ خبر شامل کریں موسیٰ خیل سے، جہاں ڈپٹی کمشنر محمد افضل خوستی نے سردار بابر خان موسیٰ خیل کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کی تقریب میں شرکت کی۔ فائنل میچ مجاہد زلمی اور توحید آباد کے درمیان کھیلا گیا، جو توحید آباد نے جیت لیا۔ شاندار مقابلے سے شائقین خوب لطف اندوز ہوئے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد افضل خوستی نے کہا کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوئے وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ صحت مند معاشرے کے صحت کا راز سپورٹس کی وجہ سے ہے۔ جہاں نوجوان کھیل کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں منشیات، گروہی فسادات، معاشرتی برائیاں اور جرائم نام کی کوئی چیز نہیں باقی رہتی۔ الیکٹرک میڈیا ایسوسی ایشن ہری پور کے نومنتخب عہدیداروں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مشیر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا کامران خان بنگش نے نومنتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر یوسف ایوب خان بھی موجود تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، اوکاڑا کے نواحی ٹاؤن سابرپیا 54-2L روڈ پر واقع لکڑیوں کے ٹال میں آگ لگ گئی، جس سے 1 گھنٹہ بعد قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ واقعے کی اطلاع پر ریسکیو 122 کی ایمبولینس اور 2 فائر فائٹر وہیکلز فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئیں اور بروقت رسپانس اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائر فائٹنگ کا آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے تقریباً 1 گھنٹے بعد فائر فائٹنگ کے اس آپریشن کو مکمل کر کے آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا۔ جیکب آباد کے تھانہ پنہوں بھٹی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے سیف اللہ پل کے قریب مغویوں سے ایک عورت کو بازیاب کروا لیا ہے۔ پولیس مقابلے کے نتیجے میں 2 ماہ قبل لال شاہ لاڑو کے قریب سے اغوا ہونے والی 44 سے 45 سالہ عورت مسمات ملکواں زوجہ گل حسن کٹوہر کو بازیاب کروا لیا گیا، جس کی تھانہ پنہوں بھٹی سے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی تھی، جس کے بعد عورت کو ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سول سوسائٹی نیٹ ورک اور فلاحی ادارے کی جانب سے بھورے والا میں 24 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس دوران غریب مستحق اور نادر گھرانوں کی بیٹیاں ایک ساتھ پیا گھر سدھار گئیں۔ سول سوسائٹی نیٹ ورک اور کوثر مجید فاؤنڈیشن کی طرف سے غریب اور مستحق گھرانوں کی 24 بیٹیوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کرونا وائرس کے پیش نظر دولہا اور دلہن کی طرف سے صرف 10 افراد کو مدعو کیا گیا ہے۔ سول سوسائٹی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اجتماعی شادیوں کا یہ پروگرام سال میں 2 مرتبہ منعقد ہوتا ہے، جس میں ہر سال سے 40 سے 45 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں کروائی جاتی ہیں اور بچوں کو جہیز میں گھر کا ضروری سامان بھی دیا جاتا ہے۔ احمد پور شرکیہ میں ہفتہ شان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہاولپور سینٹرل جیل اور میٹروپولیٹن کارپوریشن بہاولپور کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل شہرام توقیر خان کی صدارت میں منعقدہ محفل میلاد سے جیل کے افسران، اہلکاران اور جیل کے مقید اسیران نے عقیدت اور محبت سے پروگرام کو پر رونق بنایا اور محفل میں تلاوت کلام پاک، حمد باری تعالیٰ اور نعت خوانی بھی کی گئی، واعظ و نصیحت اور دعائیں کرائی گئیں، جس کے بعد اس موقع پر اسیران میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔
سکھر میں سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے محکمہ ایریگیشن کے اراضی پر سے قبضہ ختم کروانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے پہلے مرحلے میں محکمہ ایریگیشن کے زمینوں پر بنائی گئی تو کمرشل عمارتوں کو گرانے کی تیاری مکمل کر لی۔ اس سلسلے میں انتظامیہ نے ورکشاپ روڈ پر قائم 2 نجی اسپتالوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سیل کر دیا۔ اسپتالوں کی انتظامیہ کو 2 دن کے اندر زیر علاج مریضوں کو فوری طور پر دوسری جگہ منتقل کرنے کا نوٹس بھی دے دیا گیا۔ اور خبر شامل کریں، کھیل کے میدان سے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ پہنچ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ پر قومی کرکٹ ٹیم میں اسکواڈ میں آکلینڈ کے بذریعہ پرواز کرائسٹ چرچ پہنچ گیا۔ اسکواڈ ہلٹن ہوٹل میں 14 روز تک آئسولیشن میں رہے گا۔ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں اور سپورٹ سٹاف کو 4 مختلف گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسکواڈ میں شامل تمام اراکین کا پہلا کووڈ-19 ٹیسٹ کل ہوگا۔ پہلے ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آنے کی صورت میں ہی آئسولیشن کی ابتدائی 3 روز کے بعد قومی اسکواڈ کو بایوسیکیور ماحول میں ٹریننگ کی اجازت ہوگی۔ نیوزی لینڈ حکومت کی ہدایت کے مطابق 14 روزہ آئسولیشن میں قومی اسکواڈ کی مجموعی طور پر 3 ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ملکہ کوثر مری میں تیز ہواؤں، برف باری اور بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے دوسرے روز بھی جاری ہے۔ مجموعی طور پر اب تک 6 انچ برف پڑ چکی ہے جو بارش کے ساتھ پگھل رہی ہے۔ موسم شدید سرد ہونے کے باعث درجہ حرارت -2 تک پہنچ گیا۔ تیز ہواؤں سے بجلی کا نظام دھرم برم ہو گیا ہے۔ گھڑیال اور کوہالہ فیڈرز کے سینکڑوں گھرانے گزشتہ 24 گھنٹوں سے بجلی بند ہونے کی وجہ سے سخت ترین مشکلات سے دوچار ہیں۔ قبل از وقت برف باری سے ایندھن کی قلت کے باعث عوام کو شدید دشواری کا سامنا ہے، جبکہ اسکولوں اور کالجوں کے طلباء و طالبات کو بھی تعلیمی اداروں تک مری آنے جانے کے لیے مشکلات درپیش ہیں۔ برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے سیاح مری پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ مال روڈ پر سیاحوں کی خوب ہلا گلا کر رہے ہیں۔ سیاح برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مری شہر کے علاوہ بوربن اور نیو مری میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ABP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہمارے ویب سائٹ abp.com.pk۔